बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर्स के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पूरी दुनिया का माहौल जो है वो दो ममालिक ने इंतहाई ख़राब किया हुआ है। अमेरिका का नाम ज़रा मैं बाद में लूँगा। इंडिया और इज़राइल शरारती, और इनकी शरारतों ने पूरी दुनिया का अमन दाव पे लगाया हुआ है। हम अगर देखें तो इनकी जो जासूसी के तरीके हैं या दुनिया में अमन को बर्बाद करने के तरीके हैं वो मिलते जुलते हैं, और इनकी सरबराही जो है वो एक ऐसा मुल्क कर रहा है जो अमन के नाम पे जंगे मुसल्लत करता है, जो मेरी मुराद अमेरिका से है। और इस वक्त भी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, 7 मई को पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत हुई, इंडिया को मुंह की खाना पड़ी। और फिर जब इज़राइल ने ईरान के साथ हमला किया, ईरान के ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत की, तो उनको भी इस वक्त तक मुंह की खाना पड़ी। इन मौज़ूआत पे बात आज मैं ज़रूर करूँगा, चूँकि मौजू ही आज का इंटरनेशनल ये है। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैंने सोचा कि आज का प्रोग्राम सिर्फ उनके साथ किया जाए। हम पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात हैं, जो अंदरूनी सियासत है, और इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो इस वक्त वक़ार दुनिया में बड़ा है जंग जीतने के बाद, उस पर भी बात करेंगे। और मैं तारफ़ करवाने के बाद बताऊंगा कि ये जो शख्सियत हैं उनकी जो जमात है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरी मुराद जनाब लियाकत बलोच साहब से है। प्रोग्राम में इनका मशकूर हूँ कि तशरीफ़ लाए, और ये नायब अमीर हैं पाकिस्तान जमात इस्लामी के, और वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। वेरी वार्म वेलकम सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और जमात इस्लामी का जो किरदार है वो बड़ा अहम है पाकिस्तान की सियासत में भी और इंटरनेशनली भी। जब ये अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, हमने देखा है फ़लस्तीन के हक़ में जिस तरह से जमात इस्लामी ने रैलियाँ निकाली, या जिस तरह से इनकी क़यादत ने बढ़ चढ़ के पूरी दुनिया में एक वावेला जो है वो बर्पा किया। और उसकी मैं समझता हूँ कि आवाज़ जो है पूरी दुनिया में जुल्म बर्बरियत के बारे में जो बताया वो जमात इस्लामी का खासा है। और मैं समझता हूँ दूसरी भी एक अहम तरीन जो जिम्मेदारी इन्होंने निभाई कि फ़लस्तीनी भाइयों और फ़लस्तीनी बच्चों तक कुछ माली इमदाद पहुँचाना, या खुराक की सूरत में या किसी और सूरत में, वो भी जमात इस्लामी का खासा रहा है। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में दोबारा अगेन। हम आगाज़ करते हैं जी। इस वक्त इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं या थ्योरीज़ हैं या डोमिनेट करने की साजिशें हैं, उसके ऊपर आप देखें, पहले इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जब वो नाकाम हुए तो फिर इज़राइल ने वार मुसल्लत कर दी है ईरान के ऊपर। तो इसको आप पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा महसूस करते हैं बलोच साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, जंगें तो सिर्फ़ एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि ख़ित्ते और अल्टीमेटली पूरी दुनिया के लिए नुकसान का बायस भी बनती हैं और ख़तरनाक शक्ल अख्तियार करती हैं। क्योंकि जंग कहीं भी मुसल्लत की जाए उससे इंसान मुतासर होते हैं, मईशत मुतासर होती है, और माशरत और समाज बुरी तरह मुतासर होता है। फिर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बेघर होते हैं, मुहाजिर होते हैं, कैंपों में ज़िंदगियां गुजारते हैं, जिससे एक नया इंसानी अलमिया रूनुमा होता है। लेकिन आप देखें कि एक मुद्दत पहले एक सर्द जंग थी कि जिसमें अमेरिका और रूस दो पोल थे और जिसमें दुनिया तकसीम थी। फिर यूएसएसआर से एक हमाकत हुई, गलती हुई, गलत इक़दाम किया और अफ़गानिस्तान में उन्होंने मुदाखलत की, जारियत की। लेकिन अफ़गानिस्तान में जब अफ़गान अवाम ने तय कर लिया कि वो अपनी आज़ादी और अपने अक़ीदे पे सरेंडर नहीं करेंगे, तो फिर अफ़गान तनहा नहीं थी, उनकी पुश्त पर भी उस यूएसएसआर की जितनी भी दुश्मन क़ुव्वतें थीं वो उनके साथ आके खड़ी हो गई। इसी तरह फिर जब अमेरिका ने 9/11 की आड़ में फिर अफ़गानिस्तान पर हमला किया और इस खित्ते पर अपना राज कायम करने की कोशिश की, तो अमेरिका को भी उसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जी कि जितनी भी क़ुव्वतें अमेरिका के ख़िलाफ़ थीं वो तमाम की तमाम जो हैं कि वो अफ़गान तालिबान या अफ़गान अवाम की पुश्त पर आके खड़ी हो गई।
درست ہے۔ بنیادی رول جو تھا وہ تو افغان عوام کا تھا۔ اسی طریقے سے اب دوسرا، جب افغانستان میں سے امریکہ اور نیٹو فورسز کی پوری صف لپٹ گئی تو پھر مڈل ایسٹ جو ہے کہ وہ اس کا ایک مرکز بنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ابھی جو مڈل ایسٹ جو مرکز بنا ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے ان کے عزائم کیا ہیں؟ دیکھیں، عزائم تو بہت واضح ہیں کہ جنوبی ایشیا ہے، اس میں بھارت کو اس بات کی آشیرواد حاصل ہے کہ وہ مختلف قوتوں کے لیے اعلی کار بن کے وہ جنوبی ایشیا میں ان کا پولیس مین بنے، نگہبان بنے اور سب کو اس کو ڈکٹیٹ کرے، اور اس مقصد کے لیے 78 سال سے کشمیر کے مسئلے کو الجھایا ہوا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس پورے خطے کو بدامنی سے دوچار کیا ہے۔ پھر اسرائیل کی جو ناجائز وجود ہے اس کو بھی امریکہ اور یورپ کا ایک کھیل تھا، اور برطانیہ کا بنیادی ماسٹر مائنڈ تھا کہ بھی اس کے الجھاؤ پیدا کیا گیا تاکہ اس مڈل ایسٹ میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہیں ڈسٹرب رکھنے، انہیں زیر رکھنے کے لیے اسرائیل کی سرپرستی کی گئی۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں واضح ہوتی چلی گئیں کہ بھی اسرائیل تنہا یہودیوں کی ایک بستی قائم کرنے کے لیے نہیں بلکہ گریٹر اسرائیل کے لیے وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے۔ درست، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جی جی، اور ٹھیک اب ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ آ گیا تھا کہ جس میں فلسطین کو بھلایا جا رہا تھا، عرض انبیاء کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، اور فلسطینی بے یار و مددگار تھے، اور تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ امریکہ یا یورپ کے گھیراؤ میں آ کے اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کرنے کے قریب تھے۔ تو یہ طوفان الاقصی آپریشن نے بالکل صورتحال کو تبدیل کر دیا، اور اسی وجہ سے اب اسرائیل جو ہے کہ پچھلے 19 ماہ سے غزہ پہ بمباری کی انتہا کر رہا ہے، انسانوں کا قتل عام کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اسی وجہ سے یہ ہے کہ اب امریکہ کی آشیرواد کے ساتھ پہلے لبنان میں چیزوں کو مسمار کیا گیا، پھر جب روس یوکرائن میں پھنس گیا، ایران فلسطین کی مدد کے لیے موجود تھا، تو جو شام کے اندر ایک الجھاؤ تھا اس میں۔ اچھا سر، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، شام کے اوپر آپ آئے ہیں، تو اب کوریا، رشیا اور ایران پچھتا رہے ہیں کہ جی جب انہوں نے سیریا پہ قبضہ کروایا ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے اس وقت غلطی کی، امریکہ کا کہنا مان کے پیچھے رہ کے، اب ایران کی دفعہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ نہیں، یہ تو بہت واضح بات ہے نا جی، کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بھی شام میں ایک چیزوں کو الگ کر لیا گیا، ٹھیک، اس سے پہلے عراق کے ساتھ یہی حشر کیا گیا، پھر اسی طرح یمن میں جو حوثیوں کی صورت میں یا سعودی عرب کے الجھاؤ کی صورت میں ایک نیا محاذ کھولنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں سعودی عرب نے بھی دانش مندی سے کام لیا، درست، اور یمن کے اندر بھی جو ہے کہ وہ چیزیں محدود رہیں، وہ باہر نہیں پھیل سکیں، اگرچہ امریکہ نے ہر طرح کی کوشش کی ہے کہ اس کو پھیلایا جائے۔ اب الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایران کو ہدف بنایا گیا، اور ایران کے خلاف تو ایک طویل مدت سے سازشیں جاری تھیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بھی ایران کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے فلسطین کی مدد کیوں کی۔ اچھا، فلسطین کی تو سب نے مدد کی ہے، دنیا بھر کی جامعات میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، اور ایک سیاسی سفارتی سپورٹ تو فلسطینیوں کو حاصل تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ بھی ایران ایٹمی صلاحیت کیوں حاصل کر رہا ہے، لیکن ایٹمی صلاحیت تو اس وقت دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، کہیں لیکن ایران اس کا انکار کر رہا ہے، ایران انکار کر رہا ہے، لیکن فتویٰ مسئلہ یہ ہے کہ بھی ایران اپنی جگہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ بھی اس کا IAEA کیا کہتا ہے یا باقی تحقیقاتی ادارے کیا کہتے ہیں، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھی ایران کو سزا اس بات کی نہیں دی جا رہی کہ وہ فلسطین یا ایٹامک صلاحیت کیوں حاصل کر رہا ہے،
اصل یہ ہے کہ جو طویل مدت سے ان کی خواہش تھی کہ جو ایرانی عوام نے شاہ ایران کو الٹ دیا اور ایک بڑا انقلاب برپا کیا، اب ان کا ہدف جو ہے کہ وہ اسلام ہے اور اسلام کے نام پر بننے والی ایران کے اندر حکومت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ایک ہدف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک تنازع پیدا ہوا پہلگام کے واقعے پہ، اس پہ انڈیا بے نقاب ہو گیا، اور پھر جب یہ ایک جنگ چھڑی۔ اچھا، انڈیا بڑی جگہ پہ بے نقاب، آپ دیکھیں نا ایران میں بے نقاب ہوا، آپ کی ایجنسیز نے، آپ کی حکومتوں نے باقاعدہ طور پہ ایران کو باور کیا پچھلے 2 سال میں۔ جیسے پہلے کہا نا جی کہ یہ ایک ماڈل انڈیا اور اسرائیل کا ایک ہی ہے، بالکل بالکل، ہنود و یہود کا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بھی انڈیا جب یہ شکست کھا گیا بنیان مرصوص اور مارکہ حق میں، الحمدللہ پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی قوم کو ایک بڑی کامیابی ملی، لیکن اب اس کی بنیاد پہ یہ سمجھا جائے کہ بھی پاکستان کشمیر کی مدد چھوڑ دے، یہ پاسبل نہیں۔ پاکستان ایٹامک صلاحیت سے دستبردار ہو جائے۔ اگر یہ فرض کیا یہ پاکستان کر بھی لے کہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا پاکستان کے وجود کو قبول نہیں کر رہا۔ درست ہے۔ جس طرح اسرائیل اپنے ناجائز وجود کو مسلط رکھنے کے لیے فلسطینیوں کے حق کو غصب کر رہا ہے، اسی طرح انڈیا اپنے ناجائز مقاصد کو مسلط رکھنے کے لیے پاکستان کے خلاف بھی ہر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ بھی انڈیا کو بھی اس کے غلط روش کی عالمی سطح پر سزا ملنی چاہیے، اور اسرائیل جو کہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، اب تو پوری دنیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے، درست ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اچھا سر، میرا بیسیکلی جو کویشچن میں درمیان میں رہ گیا اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ایران کو بارہا باور کرایا کہ آپ کے ہاں را نے اپنے اڈے قائم کیے ہیں اور موساد پینیٹریٹ کر رہا ہے ان کے ذریعے سے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، ان کو تب سمجھ آئی جب حملہ ہو گیا اور اپنے نقصانات کروا لیے۔ پاکستان کے نقصانات ہو رہے تھے، ایران کے اندر سے وہ لوگ آتے تھے کوئٹہ میں، وہ اپنا دہشت گردی کر کے وہ چلے جاتے تھے واپس، خواہ افغانستان کے راستے خواہ ایران کے راستے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس وقت جو اسرائیل نے جو کیا ہے، ایران اب تشکر کے نعرے بھی لگا رہا ہے اپنی پارلیمنٹ میں، تو کیا اب ایران اپنی روش تبدیل کرے گا پاکستان کے حق میں، انڈیا سے دوری اختیار کرے گا، یا ویسا ہی ہو جائے گا جب جنگ امن ہوگا؟ میرا خیال ہے جیسے آپ نے کہا نا جی کہ بھی انڈیا نے تو افغانستان میں بھی اور ایران میں بھی، بالکل، اور سینٹرل ایشیا میں بھی اسی طریقے سے ایک نیٹ ورک بنایا اپنی جاسوسی کا اور اپنی توسیع پسندی ہندوتوا کے عزائم کے لیے یہ ہر حربہ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے اسرائیل نے اپنے موساد کے یا دیگر جتنے بھی تخریبی دہشت گردی کے تمام عنوانات ہیں وہ اس پورے خطے اور علاقے میں پھیلائے ہیں۔ جی، امریکی سرپرستی میں اس لیے انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ناپاک گٹھ جوڑ بن چکا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لازمی طور پر ایران کو جو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، یعنی جس وقت اسماعیل ہانیہ کا شہادت ہوئی تو یہ اسی وقت بھی بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ معاملات اندر سے بھی کہیں خرابی کے موجود ہیں، اور 100% سمجھ آ گئی تھی ان کو۔ لیکن اب لازمی طور پر ایران اس بات کا ادراک رکھتا ہے، وہ متحرک لوگ ہیں اور وہ زندہ اور بیدار لوگ ہیں کہ چاہے وہ انڈیا کا نیٹ ورک ہو یا اسرائیل کا نیٹ ورک ہو، اس کو ابتدائی طور پر تو انہوں نے کچل دیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو انجام سے بھی دو چار کر دیا ہے۔ اس لیے جواز صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھی اس پوری جنگوں میں چاہے وہ انڈیا اور اسرائیل کو آپ دیکھ لیں، ان کی جو وارداتیں ہیں، اب اس میں آپ دیکھیں کہ تہران میں بلڈنگیں مسمار ہو رہی ہیں، اسی طرح غزہ کے اندر ملبے کا ڈھیر بن گیا، انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے۔ آج ایران جو ہے کہ وہ تل ابیب میں، حیفا میں ان کی بلڈنگز کو تباہ کر رہا ہے۔ اسی طرح انڈیا اور پاکستان کے اس مارکے میں
دونوں طرف نقصانات ہوئے ہیں، لیکن ایک طرف تو بلڈنگز مسمار ہوئی ہیں، ٹھیک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس شر میں سے یہ خیر برآمد ہو رہا ہے کہ وہ نفرتوں کی، غلط فہمیوں کی، مفادات کی اور ایک دوسرے کے خلاف جو شدت جذبات کی عمارتوں نے بہت ایک بلندی حاصل کر لی تھی، وہ بھی مسمار ہو رہی ہیں۔ اور اہم بات۔ عالم اسلام کو جو ہے کہ اثر نو اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے اکٹھا ہونا ہوگا، ٹھیک، سفارتی سطح پر بھی، عسکری سطح پر بھی، علم اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ بھی اور اقتصادی بنیاد پر بھی۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اگر یہ کمزوری موجود رہے گی، اور اب جیسے اسرائیل امریکہ کی مدد مانگ رہا ہے، تو جب وہ امریکہ اگر اس میں کود پڑتا ہے اور چھلانگ لگا لیتا ہے اور غلطی کر بیٹھتا ہے، تو پھر لازمی طور پر چائنا اور روس تو پیچھے ان نہیں کو بھی رہیں گے، کودنا پڑے ان گا۔ کو آنا پڑے گا۔ تو اچھا یہ سر، جو یہاں ایک عالم، انٹرنیشنل ایک نیا یدھ پڑے گا۔ بالکل عالم اسلام کی جو آپ نے بات کی ہے، ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو بیسیکلی عرب ممالک، جس طرح سے ٹرمپ کا دورہ آپ دیکھیں، جس انداز سے، میٹھے انداز سے، پھر پاکستان کے ساتھ میٹھا میٹھا بن کے، اور پھر جناب اب ایران پہ حملہ ہو جانا، جو رپورٹس آ رہی ہیں الجزیرہ ٹی وی، مختلف ان کے جو اسرائیلی اسکالرز ہیں ان کے حوالے سے، وہ بنیادی طور پہ اس سوال کو اٹھا رہے ہیں بار بار کہ ایران سے نکل کے پاکستان، اور پاکستان کے بعد ان کا اصل ہدف جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا جو خانہ کعبہ، جو ہمارے لیے بہت ہی ایک مقدس جگہ ہے، ہماری جانیں قربان، وہ اصل ہدف وہ ہے۔ وہ پہلے دوسری طاقتوں کو کمزور کریں گے، اصل ان کا ہدف وہ ہے۔ تو پھر کیوں ہم اکٹھے نہیں ہوتے اسی طرح دامے درمے سخن ہیں؟ آپ گریٹر اسرائیل کے نقشے کو دیکھیں، جی جی، اس میں تو ظاہر ہے کہ بھی فلسطین کو تو ہڑپ کرنا ہی کرنا ہے، لبنان ہے، شام ہے، اردن ہے، مصر کا کچھ حصہ ہے، سوڈان کا کچھ حصہ ہے، اور اسی طرح سعودی عرب کا ایک بڑا پارٹ جو ہے کہ ان کے نقشے کا حصہ ہے۔ اس لیے وہ اس اپنے نقشہ گری کو پورا کرنے کے لیے تمام ارد گرد کی چیزوں کو کمزور کر رہے ہیں، اور کمزوری کی بنیاد کہیں اور سے نہیں ملی، یہ مسلمانوں کے آپس کے تفرقوں کی وجہ سے ملی ہے، نفرتوں کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ جو شیعہ سنی کا فساد تھا، اور یہ ایک ورد کیا جاتا تھا کہ بھی نہیں جی نہیں، یہ سارا ڈرامہ ہے، ایران اور اسرائیل تو آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ تباہی کر رہے ہیں۔ اب وقت نے ثابت کیا کہ وہ بھی پروپیگنڈا تھا، وہ پروپیگنڈا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ تمام شواہد عالم اسلام کے سامنے موجود ہیں، تو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں اور یہ قدورتوں کی اور دلوں کو پھاڑنے کی اور تکفیریت کی اور تفرقہ بازی کی جو دیواریں ہیں، اب ان کو گرانا پڑے گا۔ درست ہے۔ اور عالم اسلام کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم تعلیم میں، ٹیکنالوجی میں، میڈیا میں اور سائبر ٹیکنالوجی میں، اور یہ جدید دور کے جتنے بڑھتے ہوئے تقاضے جو ہیں، تمام تقاضے اور رجحانات ہیں، ہم آپس کی تقسیم کی وجہ سے پیچھے رہ رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ اب رنگ اگر آپ کو بھی میں نظر آیا؟ ایک ہی نقطہ کہ بھئی اگر امریکہ اسرائیل کی حمایت میں آتا ہے اور روس اور چائنا اس میں آتے ہیں، تو اس کا یقینی طور پر یہ تو ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل تو پسپا ہوں گے، دیوار سے لگیں گے، لیکن دنیا میں یہ جو سرد جنگ کے خاتمے کے بعد دو پول ختم ہوئے، اگر عالم اسلام متحد نہیں ہوگا اور عالم اسلام اپنے ایجنڈے پر اکٹھا نہیں ہوگا، تو پھر چائنا اور روس کی آمد کی صورت میں دنیا اثر نو پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور نقصان پھر عالم اسلام کا ہوگا، عالم اسلام کا ہی ہوگا۔ ہمارا بچاؤ، ہمارا تحفظ اس وقت بھی یہی ہے کہ امکانات بہت اچھے پیدا ہو گئے، یعنی انڈیا کے مقابلے میں پاکستان نے ایک اپنی برتری ثابت کر دی ہے،
اسی طرح غزہ کے مسلمانوں نے استقامت کے ساتھ اسرائیل کے تمام عزائم کو ناکام بنا دیا، بالکل درست بات ہے۔ اور اس مختصر دنوں کے اندر یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ بھی اسرائیل اندر سے کمزور ہے، اس کی لیڈرشپ بزدل ہے، اور اسرائیل جو ہے اب اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ درست ہے، ٹھیک، بالکل درست۔ اس لیے ایران کے لیے جو ہے کہ امکانات تو بہت آگے کے ہیں، اور اگر اس ساری صورتحال میں اگر ہم نے ایران کو تنہا رکھا اور پاکستان جو ہے یا عالم اسلام جو ہے کہ متحد نہ ہوا، تو یہ پھر ایک اور مستقل دراڑیں کھڑی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بلوچ صاحب، ایک تو آپ نے بڑی اہم بات کر دی کہ اندرونی جو اختلافات ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 پوائنٹ ہے، 99% مسلمانوں میں مشترکات ہیں، اور جو 1% اختلاف کسی بنیاد پہ، کوئی سیاسی بنیاد پہ ہے، کوئی دوسرے بنیاد پہ ہے، اس کو یہ یہود و نصارہ بنیاد بنا کر اپنے ایجنٹس بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے سے آپس میں ان کے اختلافات کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ میں دیکھیں نا کہ بھئی بات کو ذرا سمجھنے کے لیے جی، ہم اپنے پاکستان کے حالات کو دیکھیں۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں برادریاں، علاقائیت، قومی تعصبات اور لسانی تعصبات، پھر دوسری طرف دیکھیں تو ہم مذہبی محاذ پر جو مسالک کی تقسیم ہے، مسالک رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں ٹھیک، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ایک تحقیق ہے، اس کے مطابق جو بھی اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے وہ اسلام کے مطابق ہی ہوگی، لیکن اس کی بنیاد پر جو اپنی شناخت کو پوری طاقت سے تسلیم کروانے کے لیے جو شدت جذبات پیدا ہوئے ہیں، اب اس میں بظاہر تو نظر آتا ہے کہ وہ جی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ لوگوں کا محض تنہا مسئلہ نہیں ہوتا، پیچھے کی ایک اور قوت بھی کام کر رہی ہوتی ہے، اور ہم تو دیکھیں کہ بر صغیر میں انڈیا، انگلینڈ نے یا برطانیہ نے، انگریز نے ایک فارمولہ اختیار کیا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اب وہ قوتیں کہ جو بالادست رہنا چاہتی ہیں پاکستان کے اندر بھی اسی طرح کی تقسیم پیدا کرتی ہیں۔ دوسرا ان کا ایجنڈا یہی ہے، ایجنڈا نہیں، میں کہ بھی اسی کو اگر آپ بالائی سطح پر لے کے جائیں، ٹھیک، تو عالمی سطح پر جن کا اپنا ایجنڈا ہے، طاقت کے ساتھ، وسائل کے ساتھ، اور اپنے نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ، کہ دنیا کو زیر دست کر کے اپنے آپ کو بالادست کرنا ہے، ان کا کھیل ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کا کھیل بھی اسی طرح پورا ہوتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ لوگوں کو تقسیم کرو، ممالک کو تقسیم کرو، لیڈرشپ کو قابو کرو۔ اگر لیڈرشپ کمزور ہو، بزدل ہو، اس کے مفادات ہوں، کرپشن ہو، اور ان کا مال دولت پیسہ جو ہے کہ ان کے بینکوں میں پڑا ہو، تو ایک کمزوری تو فطری طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس لیے میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں مجموعی طور پر سمجھنا چاہیے کہ اپنے حالات کے تناظر میں خود اس کو دیکھیں تو یہ پورا عالمی منظر سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس طریقے سے ساری تقسیم پیدا کی جاتی ہے۔ اچھا سر، جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس چیز کا ادراک رکھا ہے، یہ میں جانتا ہوں، اس میں قاضی حسین احمد صاحب کا بڑا رول تھا، ملی یکجہتی کونسل، اور اس میں آپ نے بڑا فعال کردار ادا کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس طرح کا کوئی بیڑا آپ اگر جماعت اسلامی اٹھا لے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اور اس کی ایک آواز آپ کے ذریعے سے پہنچے، تو یہ جماعت اسلامی شروع کر چکی ہے یا ابھی کچھ ارادے ہیں مزید؟ دیکھیں، پاکستان میں تو ہم پوری طرح فعال ہیں، ملی یکجہتی کونسل کا میں سیکریٹری جنرل بھی ہوں۔ آئی نو۔ اس میں تو ہماری الحمدللہ نشستیں بھی رہتی ہیں، ابھی 2-3 دن کے بعد ہم پوری لیڈرشپ کی ایک آن لائن کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اسی میں ہم طے کریں گے کہ مرکزی لیڈرشپ کا بھی اجلاس کریں اور تمام لوگوں کو ہم جمع کریں، جو خاص طور پہ ایران اور اسرائیل کے تناظر میں ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھی عالمی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جماعت اسلامی کا اس میں بہت اہم رول ہے اور ہمیشہ بہت اہم رول ہوتا ہے، لیکن یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی کو رول ادا کر سکتی ہے۔ اچھا، یہاں میں جماعت اسلامی کا تذکرہ پتہ کیوں کیا ہے؟ بنگلہ دیش میں دیکھیں، آج تک قربانیاں تھیں، اتنے سالوں کے بعد اس کا پھل ان کو مل گیا،
اور اسی طرح پاکستان میں بھی جماعت اسلامی کا بڑا فعال کردار رہا ہے. اپنا اسٹوڈنٹس یونینز میں ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے معاملات میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں، لوگوں کی غربت کے حوالے سے، ہاسپٹلز کے حوالے سے. تو ایسا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے سر، ذرا بتائیے کہ یہ درد دل ہے کہ جی آپ امت مسلمہ کو مار کھاتے ہوئے دیکھیں. میں آپ سے یہی جی کہہ جی رہا تھا نا لبنان میں کہ یہ سمجھنا کہ بھی جماعت اسلامی تنہا یہ کام کر لے گی، یہ خواہش تو اچھی ہو سکتی مشکل ہے. مشکل بھی نہیں ہے، جی لیکن اس کے لیے تو ایک مسلسل ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ وہ کام ہم مسلسل کر رہے ہیں. دنیا بھر میں جو اسلامی تحریکیں، اسلامی تنظیمیں موجود ہیں، اب پارٹیوں کا، اسلامی تحریکوں کا اپنا ایک ڈومین اور اپنا ایک دائرہ ہے. جی پھر جو مسلمان ممالک ہیں اس کے اندر حکمرانی اور اقتدار کا اپنا ایک دائرہ ہے. اب ان دونوں چیزوں کو کسی ایک نقطے پر اکٹھا کرنا یہ لازمی طور پر، اور یہ الحمدللہ حالات نے کچھ امکانات پیدا کر دیے ہیں ٹھیک کہ جس میں حکمرانوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ بھی وہ سیاسی، سفارتی، عسکری، علمی، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ایک ایجنڈے پر آئیں. اور اسی طرح جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں، وہاں جتنی بھی اسلامی تنظیمیں اور تحریکیں موجود ہیں، انہیں جو ملی یکجہتی کونسل طرز کا ایک تجربہ ہے وہ دیگر ممالک کے اندر بھی اختیار کیا جانا چاہیے، تاکہ ایک دینی اور نظریاتی محاذ پر بھی وہاں عامت الناس کو اکٹھا کیا جائے اور ریاستوں کی سطح پر بھی ایک حکمت اور اس کا پرچار بھی بڑا ضروری ہے. اسی طرح آپ بنگلہ دیش کا آپ نے ذکر کیا. الحمدللہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے جو ایک دو قومی نظریے کی بنیاد پر اور بنگلہ دیش میں بھی اسلام کی بنیاد پر جو قربانیاں دی تھیں، انہیں سمجھا جا رہا تھا کہ اب وہ مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن وقت اور حالات نے یکدم ایک پلٹا کھایا ہے. کیونکہ بنگلہ دیش میں جس طریقے سے انڈیا سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کا انداتا ہے، اس کا مالک ہے، اس کی ہر چیز کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا، وہ نفرتیں بنگلہ دیش کے عوام کے اندر پوری شدت کے ساتھ پنپ رہی تھی. میں کئی مرتبہ بنگلہ دیش گیا، اس کے چپے چپے سے یہ آواز آتی تھی کہ ہم انڈیا کے غلام بن کے نہیں رہ سکتے. لیکن شیخ مجیب الرحمان کے خاندان نے، حسینہ واجد نے عوام کی آواز کو سننے کے بجائے انڈیا کو بالادست کر دیا. تو وہی ایک رد عمل اس صورت میں پیدا ہوا کہ وہاں کے نوجوان اٹھے، بیدار ہوئے، اور جس طرح آپ دیکھیں کہ بھی تاشقند کے بعد بھٹو ایک لیڈر بنے تھے، ایک ہی واقعہ تھا. ایک ہی واقعہ تھا. اور جس سے جو آمریتوں کے خلاف ایک نفرتیں پکی ہوئی تھیں، وہ حالات نے بالکل یکسر بدل دیا. یہی کیفیت بنگلہ دیش میں بھی ہوئی ہے. جو نفرتیں ساری پل رہی تھیں، پک رہی تھیں، اکٹھی ہو رہی تھیں، نوجوان نکلے ہیں، اٹھے ہیں، اور اس میں بلا شبہ وہاں کی جو نظریاتی طاقت تھی، دینی طاقت تھی، ان کی بھی ایک بہت بڑا رول اور کردار تھا. اصل شکست تو انڈیا کو ہو رہی ہے. رنگ، نسل، فقہ کو بالائے طاق رکھ کے انہوں نے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ سارا عمل کیا. اثر نو اکٹھے ہو گئے. بالکل ایسا ہی. اور اصل شکست تو انڈیا کو ہو رہی ہے. اس وقت اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی جو حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ، یعنی ریاست پاکستان جس طرح سے بیہیو کر رہی ہے، اسرائیل کے معاملے پہ ہو یا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو جس طرح سے ویلکم کیا ہے اور اعزاز اپنے لیے قرار دیا ہے ٹرمپ صاحب کی طرف سے، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں واقعہ ہے، اور اس کو زیر بحث لایا جانا چاہیے کہ کیا ان کو ایسا ضرورت پڑ گئی کہ وہ پاکستانی آرمی چیف کی اور فیلڈ مارشل کی اتنی تعریف. اس میں دو تین چیزیں ہیں. جی پہلا تو پاکستان کے اندر معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ بھی ایک دفعہ پھر بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان کے عوام کے نزدیک قومی سلامتی زیادہ اہم ہے، پاکستان کا وجود کا تحفظ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس لیے وہ جتنے بھی آپس کے اختلافات ہیں اسے بلا کے ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تھا، جی اس وقت بھی سیاست میں ایک بڑا طوفان اور بڑی ہیجانی کیفیت تھی، لیکن اس موقع پر بھی جب دشمن نے بچوں پر وار کیا تو پوری قوم نے تمام اختلافات بلا کر جو ہے اس وقت یکجہتی کا ثبوت دیا. اب بھی یکجہتی کا ثبوت دیا ہے.
لیکن مطلب یہ ہے کہ بھئی وقتی طور پر اللہ نے ہمیں جو بہت بڑی عزت دی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ لیں کہ بھئی اندر جو ہمارے اختلاف موجود ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، یا جو سیاسی بحران ہے وہ کو ختم ہو گیا ہے، یا اقتصادی بحران جو بدترین شکل اختیار کر رہا ہے، ہماری صنعت اور زراعت کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، یہ حقائق ہیں۔ ہاں، یہ موجود ہیں اس وقت۔ اس پر ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو جو اللہ نے جو ایک بہت بڑی عزت کا مقام دیا ہے، خدا نہ خواستہ یہ کہیں پھر تلپٹ نہ ہو جائے، اس کو نقصان نہ پہنچے۔ ٹھیک، بالکل اس ٹھیک۔ لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، امریکہ گئے ہیں، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ویسے موقع پر کسی اختلاف کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ پاکستان کا ہی ایک فائدہ ہے، لیکن ذاتی اور شخصی فوائد سے بڑھ کے جس طرح قوم نے متحد اپنے آپ کو کیا ہے، اور سید عاصم منیر نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ ہزاروں عاصم منیر پاکستان کی وحدت پہ قربان ہو سکتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب ان چیزوں سے آگے بڑھ کے بالکل ٹھیک۔ پاکستان کی سلامتی، وحدت، یکجہتی اور اس کے سیاسی بحرانوں کے خاتمے کے لیے ہم ایک قومی ڈائلاگ کی طرف جائیں، قومی ترجیحات کا تعین کریں، پولیٹیکل پارٹیاں بھی اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں اور کم از کم ایجنڈے پر اکٹھے ہوں۔ اسی طرح حکومت ہے، ریاست ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہیں بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ انف از انف، بہت کچھ ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک، آگے بڑھیں۔ اب قوم نے جو ہے کہ اپنی وحدت سے تو ایک دفعہ پھر ثبوت دے دیا ہے، اب یہ سیاسی قیادت کی بھی، عسکری قیادت کی بھی، اور سول اور جو حکومتی لیڈرشپ ہے ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ اس موقع پر قوم کو کیا مایوس کرنا ٹھیک ہے ہے، یا قوم کو متحد کر کے ٹھیک آگے ہے، بڑھنا ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، سفارتی سطح پہ آپ انٹرنیشنلی اگر آپ آل اوور دا ورلڈ دیکھیں، اگر 10 مئی سے پہلے کے ہم حالات دیکھیں پاکستان کے، تو وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ دگرگوں قسم کے تھے، یعنی انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ دھمکی پہ دھمکی دے رہا تھا، اکنامکلی آپ کو جو بھی آپ کے حالات تھے وہ آپ کا مذاق اڑا رہا تھا ہر سپیچ میں وہ مودی جو ہے۔ اب ایران سے تشکر کی آوازیں آ رہی ہیں، امریکہ سے اپنا وہ آئی لو پاکستان کی وہ بات کر رہا ہے صدر ان کا، پھر رشیا جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اچھے انداز سے، چائنا آپ کا پہلے ہی دوست ہے، یعنی پوری دنیا میں جو اس وقت کامیابی پاکستان کو ملی ہے اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں اور اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ دیکھیں، اس موقع پہ جو ہے کہ چائنا نے جس طرح دوستی کا حق ادا کیا ہے وہ بہت بڑا ہمارے لیے اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ پھر سعودی عرب نے، ایران نے، ترکی نے جس طرح ایک سفارتی سطح پر ہماری بڑی آگے بڑھ کے مدد کی، امارات نے بھی، قطر نے بھی، بنگلہ دیش نے بھی، اور یہ ہمارے لیے بہت ایک پلس پوائنٹ ہے، درست۔ اور اس کا ہمیں فائدہ بھی بے پناہ ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر پوٹینشل موجود ہے جغرافیائی اعتبار سے، سی پیک کے ایک گیم چینجر جو بڑا منصوبہ ہے اس اعتبار سے، پھر پاکستان کے اندر کے جو معدنیات کے اور زراعت کے وسائل ہیں وہ ایک بے پناہ اہمیت رکھتے ہیں۔ درست ہے۔ اب ان چیزوں کو ہم انٹرنیشنلی کس طریقے سے ڈسپلے کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھی اس میں کسی کثر نفسی سے کام نہیں لینا چاہیے یا بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ سفارتی محاذ پر اس وقت حکومت نے بھی، فوج نے بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی بہت اچھا رول ادا کیا ہے اور پاکستان کے موقف کو ایک ٹھیک طریقے سے پیش کیا دنیا میں اب بلاول بھٹو باہر گئے ہیں، ان کا بہت اچھا سٹانس رہا ہے، خود اسحاق ڈار صاحب نے بحیثیت وزیر خارجہ بہت اچھا رول ادا کیا ہے، اسی طرح آج کل وزیر دفاع کا جو موقف سامنے آ رہا ہے وہ بھی بڑا، وہ بھی بہت شاندار ایون ہے۔ مخالف جماعت کے لوگ جو ہے بیشنگ بہت کرنے کی شاندار بجائے ہے۔ وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، بہت شاندار، جو چیز اچھی ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہمارے لیے پلس پوائنٹس آگے بڑھ رہے ہیں، امکانات نئے سے نئے پیدا ہو رہے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے بھی اگر راستے ہمارے بن رہے ہیں۔ لیے چیز ہو رہی ہے، لیکن
امریکہ کی بنیاد پہ ہم چائنا کی دوستی کو داؤ پہ نہیں خانے میں ڈالیں، ٹھیک 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 یا کسی اور چیز کو ہم زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں، تو یہ ایک بیلنس پیدا کرنا یہ لیڈرشپ کے لیے بڑا امتحان ہے، اور اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ملک کے اندر کی صفیں ٹھیک ہونی، یہی ان کی قابلیت کا ہمارا اپنا گھر ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک اندر کی صفیں مضبوط ہوں گی، اندر کا ایک یکسوئی اور اتفاق موجود ہوگا۔ اب جیسے پارلیمنٹ میں اسمبلی اور سینٹ میں ایران کے بارے میں بہت اچھا موقف آیا ہے، لیکن محض ایک قراردادوں کی حد تک نہیں، بلکہ عملی طور پر ہونا جو ریئل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق اقدامات ہونے چاہیے۔ اچھا، اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات کے اوپر آپ نے بات کی ہے، تو پوری دنیا میں آپ رستے بننے کی بھی بات کر رہے ہیں، روشنی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن جو قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں، جو اللہ کی کتاب ہے، اور وہ ان پہ بار بار ہمیں یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ ان پہ اعتبار نہ کرنا، ان پہ اعتبار نہیں کرنا، یہ جو ان کا پیار ہماری طرف، اتنا پیار بھری آنکھیں اور پیار بھری زبان اور دست شفقت آ رہا ہے، اس سے ہمیں زیادہ اویئر نہیں ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں، حکمت جو ہے وہ مومن کا بہت بڑی متاع اور سرمایہ ہوتا ہے۔ حکمت یہی ہوتی ہے کہ بھی آپ دوست بڑھائیں، ٹھیک ہے، آپ دشمن نہ بڑھائیں، دشمن کم کریں، ہوں اور حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بھی آپ کے سامنے جو اہم ترین ترجیحات ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، ٹھیک، آنکھیں نہ بند کریں، پرائرٹیز جو ہیں، آنکھیں نہ بند کریں، ٹھیک، اور محض محبتوں میں بے بنیاد طریقے سے اپنے آپ کو گنوائیں نہیں۔ جو آپ کی اپنی ترجیحات ہیں آپ پہلے ان کو پرائرٹائز کر لیں، ٹھیک، ان کی ترجیحات مقرر کر لیں، اس کے مطابق ایک ریڈ لائن کھنچ جائے کہ بھی نہیں، اس کو ہم نے کراس نہیں کرنا۔ اس لیے اگر میں ایک طویل مدت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس ملک کی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اتحادوں کی ضرورت نہیں ہے، اتحادوں کی پالیٹکس نہیں چل سکتی، اب اس وقت ضرورت ہے کہ نیشنل سطح پر قومی ترجیحات کے کم از کم ایجنڈے پر اکٹھا ہونا چاہیے، ہاں، اور ٹھیک اس بات، کو کم از کم ایجنڈے پر جو ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اپنے آپ کو پابند کرے، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی پابند کرے، اور حکومتیں بھی پابند کریں، اور اس میں طریقہ یہی ہے کہ ملک کے آئین کا تحفظ ہو، عوام کے جو حقیقی جمہوری حقوق ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، درست، قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم کی جائے، صوبوں کا جو حق خود مختاری ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، یہ لاپتہ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ کیا ایسا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو کیوں نہیں حل کر پاتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھی اس وقت جتنے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں، اگر لیڈرشپ ایک ویژن کا مظاہرہ کرے اور اپنی اہلیت کو ثابت کرے تو یہ انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں آپ مشورہ کیا دے سکتے ہیں کہ کرنا، ان کو دراصل کرنا کیا چاہیے؟ ان کا دو میں سمجھتا ہوں ایک جی ضرورتیں، ایک تو بلوچستان، خیبر پختونخوا اور بدامنی اور جو شکایات ہیں اس پر ضرورت ہے کہ وزیر اعظم ایک قومی کانفرنس منعقد کریں جس میں بلوچستان کی لیڈرشپ کو اعتماد دیا جائے، نوجوانوں کو اعتماد دیا جائے، حقیقی نمائندے جو وہاں پہ، ان کی شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ ٹھیک، دوسرا، یہ کانفرنس ناگزیر ہے۔ دوسرا، پولیٹیکل سطح پر بھی اس طرح کی ایک نیشنل کانفرنس ہونی چاہیے کہ ہماری سلامتی کو یہ خطرات درپیش ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بھی ہم نے انڈیا سے ایک فتح حاصل کر لی ہے اور اس کے بعد انڈیا میں مودی کی سیاست لپٹ رہی ہے، ٹھیک، RSS کی سیاست لپٹ رہی ہے، ہندوتوا کا پورا معاملہ جو ہے کہ وہ بکر رہا ہے، جس کے لیے وہ پلٹ کے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام خطرات کو سامنے رکھ کے جو قومی پولیٹیکل کانفرنس اس طریقے سے منعقد کی جائے کہ جس میں پھر اتفاق کیا جائے کہ اب اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ بھی ریاست کی طاقت سے ایک ہائیبریڈ نظام کو نافذ کر کے ہم لوگوں کو مطمئن کر لیں گے تو یہ پھر کھیل زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی پیغام قوم کے نام ایز اے نائب امیر جماعت اسلامی؟ پوری قوم کے لیے تو ہمارا پیغام یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک بڑی عزت دی ہے اور وہ عزت اسی صورت میں ملی ہے کہ ہم سب متحد ہو گئے۔ اب اس طرح اگر کوئی لیڈر ہے
کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی فرقہ پرست ہے، کوئی تعصبات کی آگ کو بھڑکانے والا ہے، ان کے ان حربوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات اور ہے۔ پوری قوم کو جو ہے کہ قومی یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو کسی ایک بڑی منزل، ویژن اور مقصد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ اور سر۔ قوم متحد ہوگی تو اس کے راستے میں جتنی رکاوٹیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمارے میں شرکت فرمائی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا لیاقت بلوچ صاحب سے میں نے، کیونکہ پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے اور جتنی بڑی یہ شخصیت ہیں ان کے ساتھ گھنٹوں پہ محیط نشست ہو سکتی ہے، آج کے پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی ہے اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امت مسلمہ جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے ہیں اور اندرونی اختلافات مٹانے ہیں، اور اگر ہم اپنے اندرونی اختلافات کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ اسرائیل ہو یا دوسری طاقتیں ہوں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش اگر۔ آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔